निगाह के सरकार तशरीफ लाओ, निगाह के सरकार तशरीफ लाओ, शहंशाह अकरार तशरीफ लाओ, शहंशाह अकरार तशरीफ लाओ, रसूलों के सरदार। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सुबह होती है, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है। उम्रें यूं ही तमाम होती है, उम्रें यूं ही तमाम होती है। और भरोसा मत करो, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है पर हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती है पर हवेली टूट जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअश-शाहिदीन। मोहतरम सामीन हज़रात, इसी के आयत पर चंद लम्हे के लिए हम सब गोशे गुजार होते हैं और अपने ईमान को तरोताज़ा करते हैं और आपको भी उसी तरफ की तरफ लेकर चलते हैं। अपने दुर्बे पाक निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। मेरे मुहतरम, मेरे नौजवानों, आज दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत के अंदर क्या फरमाता है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअश-शाहिदीन का सीधा साधा मतलब, सीधा साधा तर्जुमा, सीधा साधा अर्थ जिसका होता है, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे मोहतरम, मेरे नौजवानों, आज दुनिया में हम इंसान सुबह शाम की जिंदगी गुजारते हैं, हमारा दिन जिंदगी का सुबह शाम गुजरता है, लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे नौजवानों, हम दुनिया में रह करके किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी न किसी से ताल्लुक जरूर रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ, इनसे मोहब्बत करो, इनसे निस्बतें रखो। मेरे मोहतरम, मेरे नौजवानों, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने से हमें फायदा क्या मिलेगा? मेरे मोहतरम, हम आगे चल के देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं एक वाकया को आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ, इनकी निस्बतें हमें कहाँ काम आती है, इनकी मोहब्बतें हमें किस मकाम पे काम आती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे माँ बहनों, अगर आपको इस तरह से गुफ्तगू में मशगूल होना है, बल्कि अंदर हो जाओ, ज्यादा बेहतर होगा, या तो महफिल से हट जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। चंद लम्हे की अपने गुफ्तगू को बंद कर दो। अगर नबी की महफिल में बैठे हो, उसका एहतराम करो, उसकी कद्र करो। हम नबी की महफिल में बैठे हैं, कुछ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, हमें सुनना है, हमें आपके लिए बताया जा रहा है, किसी और के लिए भी बताया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, चंद लम्हे के लिए अब मेरी तरफ मुखातिब हो जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह के बारगाह में बरोजे महशर हिसाबो किताब सबका होगा ना, 50,000 वर्ष का दिन होगा। बरोजे महशर क़यामत के दिन का 50,000 वर्ष का एक दिन होगा। गौर से सुन लो मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, बरोजे महशर क़यामत के दिन एक दिन 50,000 वर्ष का होगा। अल्लाह सबके नामे अमाल का हिसाबो किताब होगा, वहाँ पर वो हिसाबो किताब वाला बरोजे महशर का दिन होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह की बारगाह में एक शख्स
ایسا شخص حاضر ہوگا، ایسا شخص حاضر ہوگا کہ جب اس کے نام اعمال کو میزان ترازو پہ تولا جائے گا، میزان ترازو پہ رکھا جائے گا۔ میزان کیا ہے میرے محترم؟ جو اچھے اور برے بندوں کے اعمال سے تولا جاتا ہے، وہ ایک ترازو ہے میرے محترم، میری نوجوانوں، میری ماں بہنوں، وہ ایک ترازو ہے جس پر بندے کے اعمال تولا جاتا ہے۔ کہ ایک شخص روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ آئے گا جس کی نیکیاں، جب اس کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا میزان ترازو پر، تو اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں دونوں ایک برابر ہوگی، دونوں ایک برابر ہوگی۔ جتنا اس کے نام اعمال میں اچھائی ہے اتنا اس کے نام اعمال میں برائی ہے، دونوں پلہ برابر ہے۔ میرے محترم، میرے نوجوانوں، جس کی نیکی اور جس کی بدی، جس کی اچھائی، جس کی برائی دونوں ایک طرف ایک ہو، ایک برابر ہو، دونوں پلہ ایک برابر ہو، میرے محترم میرے نوجوانوں، کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اگر ایک نیکی زیادہ ہو جائے تو جنت میں چلا جائے، یا ایک نیکی بڑھ جائے تو جہنم میں چلا جائے۔ مسئلہ معاملہ یہاں پر ہے میرے محترم میرے نوجوانوں کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، جتنے اس کے پاس نیکی ہے اتنا ہی اس کے پاس برائی بھی ہے، اس کے پاس بدی بھی ہے۔ معاملہ یہاں پر ہوتا ہے فیصلہ کدھر کیا جائے، فیصلہ کدھر کیا جائے؟ بھائی دونوں چیزیں دونوں برابر ہے، اب فیصلہ کدھر کیا جائے، کدھر جائے؟ میرے محترم میرے نوجوانوں، آج معاملہ یہاں پر ہے نا، ایک نیکی بڑھ جائے تو جنت کا حقدار ہو جائے، یا ایک برائی اس کی بڑھ جائے تو جہنم کا حقدار ہو جائے، لیکن معاملہ یہاں پر ہے کہ دونوں ایک برابر ہیں۔ میرے محترم میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری نوجوانوں، میری ماں بہنوں، چند لمحے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پروردگارہ یہ محفل کو ہم سب کے لیے بروز محشر بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایسا معاملہ ہوگا اس کی نیکی، اس کی اچھائی دونوں ایک برابر ہے، دونوں ایک برابر ہے۔ اللہ رب العالمین آپ ہی آگے آ جائیے نا، بس بیٹھ جائیے۔ چند لمحے کے لیے میری گفتگو کی طرف متعلق ہو جاؤں اور دل جمعی کے ساتھ اس دل لگا کر اس میں زیادہ بہتر ہوگا۔ جب ایسا اس کا نام اعمال ہوگا میرے محترم، اس کی نیکی اس کی بدی دونوں برابر ہے، تو پروردگار عالم کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کیا حکم فرماتا ہے؟ ابھی بندے سونی لائے اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا حکم فرماتا ہے؟ جب اس کی نیکی اور بدی دونوں ایک برابر ہے، اللہ رب العالمین کیا حکم فرماتا ہے؟ اے میرے بندے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں سمے دیتا ہوں، میں تجھے وقت دیتا ہوں۔ اے بندے، اگر تو کہیں سے ایک نیکی کا انتظام کر لے، ایک نیکی کا انتظام کر لے، ایک نیکی کا ویوستھا کر لے، اگر تجھے کہیں سے ایک نیکی مل سکتی ہے تو تلاش کر لے ایک نیکی، اگر تیری ایک نیکی بڑھ جائے گی تو میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاملہ یہاں پر ہے کہ نیکی تو دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے، ایک نیکی بڑھ جائے تو جنت کا حقدار ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اگر دو آدمی الیکشن میں لڑتے ہیں، اگر دونوں کا ووٹ برابر ہو جائے تو سوچتا ہے یار ایک ووٹ اگر مجھ کو ملا ہوتا تو میں جیت جاتا، ہے نا؟ معاملہ وہاں پر ایک نیکی کا ہے میرے محترم میرے نوجوانوں۔ جس کے پاس جو ایک ووٹ سے ہارتا ہے دنیا میں، اتنا تکلیف ہوتا ہے، کیا سوچتا ہے اگر ایک ووٹ کسی مل جاتا تو انشاءاللہ میں ضرور جیت جاتا، ہے نا؟ تو وہاں پر اس کے لیے صرف ایک نیکی کی سوال ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ سوچتا ہے یار کیا بتاؤں، اگر مجھے ایک بھی نیکی بڑھ جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہوں۔ ایک نیکی کی تلاش میں ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اے بندے
تیرے پاس ایک نیکی تو کہیں سے تلاش کر لے، تیری ایک نیکی جب بڑھ جائے گی تو میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ میرے بزرگوں، میرے ماں بہنوں، وہ بندہ ایک نیکی کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندے تجھے وقت دیتا ہوں، اے بندے میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اے بندے میں تجھے سمے دیتا ہوں، اے بندے جا تو ایک نیکی کہیں سے تلاش کر لے، ایک نیکی کا کہیں سے انتظام کر لے، اگر تجھے ایک نیکی مل جائے گی تو جنت عطا کر دوں گا۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ کس کے پاس جاؤں، دل میں خیال کرتا ہے ایک نیکی کا نسخہ کہاں سے کروں، پھر دل میں خیال کرتا ہے، سوچتا ہے سب سے پہلے کس کے پاس جاؤں، مجھے نیکی اپنا کون دے گا، کس کے پاس جاؤں۔ وہ بندہ اسی فکر میں دل میں سوچتا ہے، اپنی ماں کے پاس دل میں خیال کرتا ہے اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، میری ماں دنیا میں بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی، میری ماں دنیا میں مجھ سے بڑی عقیدت رکھتی تھی، میری ماں مجھے بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، میری ماں مجھ سے دنیا میں بڑی محبت کرتی تھی۔ سوچتا ہے اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، ماں کے سامنے جا کر کے فریاد کروں گا، شاید ماں کو ترس آ جائے، مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، وہ گنہگار شخص، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کا سوال کرتا ہے، ایک نیکی کے سوال کے لیے جب وہ اس روز محشر قیامت جب وہ تلاشتا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اپنے کس کے پاس جاتا ہے، ایک نیکی کے لیے اپنے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کے بارگاہ میں جاتا ہے، ماں سے فریاد کرتا ہے، ماں سے کہتا ہے اے میری ماں، آج مجھ پر مدد کرنے کی ضرورت آ گئی ہے، مدد کرنے کی گھڑی آ گئی ہے، اے میری ماں تم مجھے مدد کر دے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے کیا ہو گیا ہے، بتا تم مجھ سے کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ بندہ کہتا ہے اے میری ماں، میری نیکی اور میری بدی دونوں ایک برابر ہے، صرف ایک نیکی کا سوال ہے، اے میری ماں تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو اگر تم مجھے ایک نیکی تجھے مل جائے گی تو میں تجھے جنت عطا کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے میری ماں، میں تجھ سے ایک نیکی کی فریاد کرتا ہوں، ایک نیکی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے محترم، میرے نوجوانوں، ماں کیا جواب دیتی ہے؟ بروز محشر قیامت کا دن ہے، اللہ کے عذاب کی گھڑی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بڑے ہی غور و فکر سے سنو، اس ماں کیا کہتی ہے؟ اے میرے بیٹے، حقیقت میں تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، بروز محشر کا دن ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہو رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا ہوں، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے جو نیکی میں تجھے دے دوں اسی نیکی سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اسی نیکی پر راضی ہو کر مجھے بخش دے، اس لیے میں تجھے اپنی نیکی نہیں دوں گا۔ ماں بھی کیا کہتی ہے؟ اے میرے بیٹے، تو بیٹا میرا ضرور ہے لیکن اللہ کا عذاب اس طرح سے ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جب اللہ کا قہر و غضب بروز محشر نازل ہوگا، اس عذاب کو دیکھ کر کے اپنی نیکی کوئی دینے کے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بڑے غور و فکر سے سنو، اپنے ہی اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے مشکل وقت میں ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے، جو میں تجھے نیکی دے دوں گا، ہو سکتا ہے اسی ایک نیکی رب کو پسند آ جائے جو تجھے میں نیکی دینے والا ہوں۔ اگر وہ نیکی میں تجھے دے دیا، ہو سکتا ہے اور نیکی اس سے مجھے اللہ کو پسند نہ آئے، وہی نیکی رب کو میرے پسند آ جائے اور اسی نیکی سے اللہ کو مجھے بخش دے۔ اس لیے میرے بیٹے، میں تجھے اپنی طرف سے نیکی نہیں دوں گا، اپنے نام اعمال سے اپنی نیکی تجھے نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بیٹا وہاں سے مایوس ہوتا ہے، بیٹا اس بار اپنی ماں کے دربار سے مایوس ہو کے واپس آتا ہے، ماں کے دروازے کو اسے نیکی کی بھیک نہیں ملتی ہے، ماں کے دروازے پر بھی اسے نیکی کی بھیک نہیں ملتی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، صرف ضرورت اس کی ایک نیکی کا ہے۔ مسئلہ یہاں پر ہے، نیکی اور بدی دونوں ایک برابر ہے، ایک نیکی بڑھ جائے تو جنت میں چلا جائے، یا ایک برائی بڑھ جائے تو جہنم میں چلا جائے۔ معاملہ یہاں پر ہے کہ ایک نیکی کا انتظام اس کا ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، پھر وہ بیٹا ماں کے دربار سے مایوس ہوتا ہے، ماں کے دربار سے مایوس ہو کر، ماں کے بارگاہ سے مایوس ہو کر پھر واپس لوٹتا ہے، پھر سوچتا ہے اب کس کے پاس جاؤں۔ ماں کے پاس امید کیا تھا، ماں نے مجھے اپنے نام اعمال سے مجھے نیکی نہیں دی، اب کس کے پاس جاؤں؟ پھر دل میں خیال کرتا ہے اپنے والد محترم کے پاس جاؤں گا، شاید ان کو رحم آ جائے، شاید مجھ پر ترس کھا جائیں اور مجھے ایک نیکی دے دیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں،
میرے بزرگوں میرے نوجوانوں پھر بندہ کہاں چلتا ہے؟ وہ بندہ پھر کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے والد محترم کے پاس جاتا ہے، اپنے ابو کے پاس جاتا ہے۔ بروز محشر کبھی نہیں میرے محترم سب حسابوں کتاب کی گھڑی ہے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، تو جب ماں کے بارگاہ سے مایوس ہوتا ہے تو بندہ کہاں جاتا ہے؟ اپنے ابو جان کے پاس جاتا ہے، اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اپنے والد محترم کے پاس جاتا ہے، ان سے بھی جا کر کے اپنی حالت کو فریاد کرتا ہے، اپنی مصیبتیں سناتا ہے اور کہتا ہے اے ابو جان مجھ پر آپ ترس کریے، مجھ پر آپ مدد کریے، آپ مجھ پر مدد کریے۔ ابو جان وہی سوال کرتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا ہے، بتا کیا ہو گیا ہے، کیا مدد کرنے کی ضرورت ہے؟ بیٹا کہتا ہے اے میرے ابو جان میری نیکی بھی اور میری بدی بھی دونوں ایک برابر ہے، دونوں ایک برابر ہے۔ جتنا میرے نام اعمال میں نیکی ہے اتنا ہی میرے نام اعمال میں بدی ہے، دونوں ایک برابر ہے۔ معاملہ یہاں پر ہے مجھے ایک نیکی مل جائے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے، آپ اپنے نام اعمال سے مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ ابو جان بھی وہی جواب دیتے ہیں، ابو جان بھی بیٹا سے وہی جواب دیتے ہیں جو ماں نے دیا تھا۔ ابو جان بھی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، حقیقت میں تو میرا بیٹا میں تیرا والد ہوں، لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس وقت سب اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اگر تجھے میں یہ نیکی دے دیا شاید اسی نیکی سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے مجھے بخش دے، اس لیے میں تجھے یہ نیکی نہیں دے سکتا ہوں، اپنے نام اعمال سے نیکی میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، وہ بندہ پھر باپ کے دروازے سے بھی مایوس ہوتا ہے، ماں کے پاس گیا ماں نے بھی انکار کر دیا، والد کے پاس گیا والد نے بھی انکار کر دیا۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، کتنا مصیبت کی گھڑی اس وقت میں صرف ایک نیکی کا سوال ہے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، ایک نیکی بروز محشر کوئی دینے کے لیے نام اعمال سے تیار نہیں ہے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بڑے ہی غور و فکر سے اس بات کو تمہیں غور کرنا ہے، سننا ہے، اپنے اندر اچھائی کی نسبتیں پیدا کرنا ہے، اچھائی کی صفتیں پیدا کرنا ہے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، جب وہ گنہگار شخص بروز محشر قیامت کے دن باپ کے بھی دروازے سے لوٹتا ہے، باپ بھی وہی بات جواب دیتا ہے بیٹا میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا ہوں، میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا ہوں۔ باپ کے دروازے سے مایوس لوٹتا ہے، پھر دل میں خیال کرتا ہے، پھر دل میں سوچتا ہے اب کس کے پاس جاؤں؟ ماں کے پاس گیا، ماں نے انکار کر دیا، باپ کے پاس گیا، باپ نے بھی مجھے انکار کر دیا، اب ایک نیکی کی تلاش کے میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، پھر دل میں خیال کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے یار دنیا میں میرا فلاں ایک یار تھا، فلاں میرا ایک دوست تھا، فلاں میرا ایک متر تھا، ہماری اس کی بڑی گہری دوستی تھی دنیا میں، چلو اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، شاید میرا دوست مجھے میری مدد کر دے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، پھر وہ شخص اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار تو دنیا میں ہماری تمہاری بڑی محبت تھی، ہماری تمہاری بڑی گہری محبت تھی، اور ہم تم دونوں ایک ساتھ تھالی میں کھانے والے تھے، ہماری آپ کی بڑی گہری محبت تھی، آپ میری تھوڑی مدد کر دیجئے، آپ تھوڑا میری مدد کر دیں۔ دوست کیا کہتا ہے بتاؤ کیا ہو گیا ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے یار میری نیکی اور بدی دونوں ایک برابر ہے، سوال صرف ایک نیکی کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے بندے تو ایک نیکی کا انتظام کر لے، ایک نیکی کا کہیں ویوستھا بنا لے، میں تجھے ایک نیکی کہیں بڑھ جائے گی میں جنت عطا کر دوں گا۔ اے میرے یار، اے میرے دوست، ہماری کے لیے دوستی بڑی گہری تھی، آج تو میری مدد کر دے تجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ بزرگوں میرے نوجوان، وہ دوست جس کی دنیا میں بڑی مترتا تھی، بڑی گہری دوستی تھی میری محترم میرے نوجوانوں، وہ دوست بھی وہی جواب دیتا ہے اے میرے دوست، اے میرے یار، آج اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، میں تجھے اپنی نیکی نہیں دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی ایک جو نیکی میں تجھے دے دوں اسی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے جنت عطا کر دے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہارے ایک اعمال، تمہارے زندگی کی ایک نیکی اگر اللہ کو محبوب ہو گئی، اللہ کو محبوب پسندیدہ ہو گئی، تمہارے ایک نیکی
नेकी के बदले में परवरदिगार आलम तुम्हारे जिंदगी में गुनाहों को नेकी में बदल देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। रहमत है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों। इसलिए दीन के इस्लाम के दायरे में जितने भी नेक काम होते हैं, छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, हर नेक काम करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि छोटी सी नेकी यार इसको करो कोई फायदा नहीं है। छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, अरे छोटी सी भी नेकी को हकीर न जानो, खुदा की बारगाह में बख्शिश का बहाना चाहिए। अगर एक नेकी भी तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी एक नेकी अगर मकबूल हो गई, तुम्हारे जिंदगी के तमाम गुनाह नेकी में बदल जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे एक नेकी के बदले में सारे गुनाह को बख्श देगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, दोस्त भी वही जवाब देता है, क्या कहता है, ऐ मेरे यार मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता हूँ, जो नेकी मैं तुझे दे दूंगा तो सकता है इसी नेकी से परवरदिगार आलम इससे राजी होने वाला हो और मुझे राजी होकर मेरे गुनाहों को बख्श दे, इसलिए मैं तुझे अपने नामे अमाल से नेकी नहीं दूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, वो शख्स कहाँ जाता है? माँ के पास गया, माँ ने भी अपने से इनकार कर दिया। बाप के पास गया, बाप भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया। जिससे दुनिया में दोस्ती रखता था, मोहब्बत रखता था, जो यार था वो भी इनकार कर दिया। अब सोचता है अब कहाँ जाऊं? एक नेकी का सवाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बंदे तू एक नेकी तलाश कर ले, सिर्फ एक नेकी का सवाल है। जितना तेरे पास नेकी है, जितना तेरे पास तेरे अमाल में बुराई है, दोनों पल्ला बराबर है। सिर्फ सवाल यहाँ पर एक नेकी का है। फिर ये अगर एक नेकी बढ़ जाए तो मैं जन्नत अता कर दूंगा, फिर तमाम सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो बंदा तलाश करता है, वो बंदा तलाश करते करते सबसे वापस आता है। अब सोचता है किसके पास जाऊं? अल्लाह की बारगाह में मायूस होकर लौटता है, बहुत ही गमगीन होकर लौटता है। अल्लाह की बारगाह में वापस हाजिर देता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में जब माँ से भी इनकार हो गया, बाप से भी इनकार हो गया, दोस्तों से भी इनकार हो गया, तब कहाँ जाता है? अल्लाह की बारगाह में वापस जाता है। अल्लाह की बारगाह में सबसे वापस जाता है। अल्लाह के सामने जो हाजिरी होती है, परवरदिगार आलम उस बंदे से पूछता है, अरे बंदे तूने एक नेकी का इंतजाम कर लिया, तुझे एक नेकी कहीं से मिल गई? बंदा क्या जवाब देता है? परवरदिगार मुझे एक नेकी नहीं मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है तूने एक नेकी कहाँ तलाश किया? बंदा कहता है परवरदिगार माँ के पास गया, माँ देने से इनकार हो गई। बाप के पास गया, बाप देने से इनकार हो गया। दुनिया में जो मेरा मित्र था, दोस्त था गहरा, उसके पास गया, वो भी देने से इनकार कर दिया। अब मौला मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, अब मैं किसके पास जाऊं? एक नेकी का इंतजाम कहाँ से हो? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जिसकी सिर्फ एक नेकी का सवाल हो, एक नेकी उसे मिल जाए तो जन्नत में चला जाए, उसे उस वक्त कितनी मुसीबतें करी है, उसके दिल में क्या गुजरता है मेरे मुहतरम इस वक्त में। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा एक नेकी की तलाश में बंदा दर बदर फिर रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कहीं उसको कोई मदद करने वाला नहीं। मेरे मुहतरम, मेरे नौजवानों, तब परवरदिगार उस बंदे से पूछता है, अरे बंदा तू बता, तूने सबसे मोहब्बत करता था, बाप से मोहब्बत किया दुनिया में, माँ से मोहब्बत की, गैर लोगों से मोहब्बत की, किसी की मोहब्बत तुझे काम न आई, किसी ने तेरी मदद नहीं की। अरे बंदे तू बता, दुनिया में रह करके जब तू दुनिया में था, क्या मेरे दोस्तों से दोस्ती की है? अल्लाह गुलाम से सवाल करता है, अरे बंदे बता, तू दुनिया में था, सबसे मोहब्बत करता था, क्या मेरे दोस्तों से दोस्ती की है? क्या मेरे महबूब बंदों से मोहब्बत की है? क्या मेरे दोस्तों से भी दोस्ती करता था? क्या मेरे दोस्तों से मोहब्बत किया था? बंदा जवाब देता है, परवरदिगार तेरा दोस्त कौन है दुनिया में? कौन तेरा दोस्त था? तेरा दोस्त यार कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बंदे मेरा दोस्त दुनिया में वो थे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली थे वही मेरे दोस्त थे दुनिया में, वो मेरे दोस्त थे, वही मेरे महबूब बंदे थे, वो मुझसे दोस्ती करते थे, मैं उनसे दोस्ती करता था। वली के माने दोस्त होता है। मेरे मुहतरम, मेरे नौजवान,
रफीक होता है, तो परवरदिगार अपने दोस्तों को ख्याल दिलाता है। बता, तू दुनिया में सबसे मोहब्बत करता रहा, लेकिन क्या मेरे दोस्तों से भी दोस्ती की है? क्या मेरे दोस्तों से मोहब्बत की है? तो वो शख्स दिल में ख्याल करता है, ख्याल करता है। जब वो वली का नाम आता है, अल्लाह के महबूब बंदों का जब आता है, ख्याल करने का, दिल में ख्याल करता है, तो कहता, हाँ परवरदिगार आलम, मैंने दुनिया में रहकर तेरे फला महबूब बंदे से मोहब्बत करता था, फला वली से मोहब्बत करता था, उनसे निस्बतें रखता था, उनसे ताल्लुक रखता था। तब परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ बंदे, तू मेरे दोस्त के पास चला जा, तू मेरे दोस्त के पास चला जा, वहां तुझे नेकी मिल जाएगी। बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ बंदे, अगर तूने मेरे दोस्तों से मोहब्बत की है दुनिया में रहकर, मेरे महबूब सालिहीन बंदों से दुनिया में मोहब्बत की है, तो ऐ मेरे बंदे, तू मेरे नेक सालिहीन बंदों के पास चला जा, उनके पास चला जा, तुझे नेकी मिल जाएगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, वो बंदा जिसकी नेकी बराबर है, जिसकी अच्छाई बराबर है, दोनों को पल्ला बराबर है, जहां माँ ने भी इनकार किया, बाप ने देने से नेकी इनकार किया, दुनिया का दोस्त भी देने से इनकार किया, तब परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ बंदे, जब तुझे कहीं नहीं मिला, अगर तू सच्ची मोहब्बत मेरे दुनिया में रहकर मेरे दोस्तों से की है, मेरे अल्लाह वाले महबूब बंदों से की है, तो तू चला जा, उनके पास चला जा, तुझे नेकी मिल जाएगी। वो बंदा कहता है, हाँ परवरदिगार आलम, मैं दुनिया में था, फला वली से निस्बत रखता था, फला वली से मोहब्बत करता था, फला तेरे महबूब बंदे से दोस्ती मैंने किया था। तब वो बंदा अल्लाह के वली के पास जाता है, जिनसे दुनिया में मोहब्बत करता था, जिनके हुक्म के मुताबिक चलता था, जिनकी बातों को मानता था, उनके पास जाता है और फरियाद करता है, ऐ अल्लाह के प्यारे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब वली अल्लाह, मैं आपके पास आया हूँ, आपके बारगाह में आया हूँ, आज मेरे पास मदद की जरूरत है। अल्लाह के वली क्या फरमाते हैं? कहते हैं, बता, तूने मुझसे मोहब्बत करता था दुनिया में, मुझसे निस्बतें रखता था। अल्लाह के वली पहचान जाते हैं, हाँ ये बंदा रहकर मुझसे दुनिया में तो रहा, लेकिन मुझसे मोहब्बत करता था, मुझसे निस्बतें रखता था, मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, मेरे ही तरीके पर दुनिया में रहकर के जिंदगी गुजारता था, मुझसे निस्बतें ताल्लुक अपना बना के रखा था। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे जो महबूब बंदे होते हैं, वली अल्लाह होते हैं, उनके पास वो बंदा जाता है, एक नेकी का सवाल करता है। अल्लाह के वो वली अल्लाह जो अल्लाह के महबूब बंदे थे, वो अपने नाम आमाल से एक नेकी अता कर देते हैं, एक नेकी अता कर देते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जब से एक नेकी मिल जाती है तो अल्लाह की बारगाह में लेकर पहुंचता है, अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचता है, देखता परवरदिगार, पूछता तुझे नेकी मिल गई? हाँ परवरदिगार आलम, तेरे महबूब बंदों के पास मुझे एक नेकी मिल गई है, मुझे एक नेकी अता हो गई है। परवरदिगार आलम फरमाता है, मेरे बंदे जा, मैं तुझे भी बख्श दिया हूँ और तेरे उस महबूब बंदों को भी। मुझे आज गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जहां न मां रोजे महशर न मां ने की देने से इनकार कर दिया, बाप ने देने से इनकार कर दिया, न बाप न मां मदद की, न बाप ने मदद किया, न दुनिया का दोस्त मदद किया, वहाँ अल्लाह की वलियों की निस्बत काम आ गई, अल्लाह वालों की मोहब्बत काम आ गई। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज तुम दुनिया में रह करके सबसे मोहब्बतें रखो, सबसे निस्बतें रखो, सबसे तारीफ रखो, लेकिन सबसे मोहब्बत रखने के साथ साथ अल्लाह वालों से भी मोहब्बत किया करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत किया करो, उनसे अपनी निस्बतें रखा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअश-शाकिरीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर इनसे तुम अपनी निस्बतें मजबूत कर लोगे, इनसे अपना ताल्लुक तुम मजबूत कर लोगे, मेरे नौजवानों, इनसे अगर तुम्हारी निस्बतें मुकम्मल रहेगी, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों होती है, इन्हीं की मोहब्बत में रोज़े महशर काम आएगी, कब्र में इन्हीं की मोहब्बत काम आएगी, हश्र में इन्हीं की मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज दुनिया में रहकर के हमें वलियों से मोहब्बत करने की जरूरत है। अल्लाह के यही नेक बंदे हैं जो ईमान की हिफाजत करते हैं, इनकी मोहब्बत के नतीजा ये ईमान की हिफाजत होती है। ये वो रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पे चल करके इंसान अल्लाह के बारगाह में मकबूल
बंदा बनता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, वलियों के दामन से लिपटने की जरूरत है। अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह के वलियों से लिपटने की जरूरत है, उनसे निस्बतें रखने की जरूरत है, उनसे मोहब्बत करने की जरूरत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, दुनिया में रह के सबसे भी मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, नबीयीन से मोहब्बत रखो, सिद्दीकीन से मोहब्बत रखो, और अल्लाह वालों के नेक बंदों से मोहब्बत रखो, रखा करो। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवानों, आज ये जो महफिल है एक मरहूम की सारे सवाब की मस्ती, और आज हम सब जमा इसीलिए हुए हैं। आज हर एक शख्स को बुलाया गया है इस मजमे में, इस महफिल को, इस सब इंतजाम करने का आज खास मकसद एक है, मैयत की रसाले सवाब की, लोगों की दावत का इंतजाम, लोगों की बुलाने का इंतजाम, ये महफिल सजाने का इंतजाम, सबको मकसद आज सिर्फ एक मकसद इस महफिल का है कि मरहूम के साले सवाब की। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज दुनिया का मामूल ही उल्टा हो गया है। जिस मकसद से बुलाया जाता है मकसद तो कामयाबी नहीं होता है। दुनिया के लोग न जाने कहाँ हैं, खाने के चक्कर में, खाने के निजाम लोग रहते हैं, उस दावतें मिली है चलो चलेंगे। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जब ऐसी महफिलें में बुलाया जाए, दिल में सोचो कुछ न कुछ पढ़ करके उन्हें सदका दिया जाए, कुछ न कुछ पढ़ करके दिया जाए। दुनिया से जाने वाला शख्स तुम्हारी दुआओं के मोहताज है, तुम्हारी दुआओं के मोहताज है। वो चाहता है मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे घर में कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे लिए बख्शिश से दुआ करे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जो जिससे हो सके वो भी पढ़ करके कलमा शरीफ, दरूद शरीफ, जो भी हो सके मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मरहूम के नाम पे इसाले सवाब के लिए कुछ न कुछ भेजा जाए, यही उसके लिए मेरे नौजवानों को तोहफा है। लेकिन आज दुनिया का माहौल आज तो सिर्फ मोहब्बतें हैं, बस दावतें खाने की तरफ से, बस दावतें पहुंच जाए सब कुछ पहुंच गया हमारी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इसी के ताल्लुक से चंद बातें और आपको मैं बताता चलूं। हमारे और आपके दरमियान में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो माह रमजान आ रहा है, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो माह रमजान आ रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, इस आने वाले मेहमान का तुम खैर मकदम करो, इसका एहतराम करो। इस माह रमजान में क्या करना है मेरे नौजवानों, सबको रोजा रखने की जरूरत है, सब रोजा रखें और नमाजों की पाबंदी करें। इसमें मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा सब पे फर्ज है, नमाज तरावी भी 20 रकात सकते हैं। इस माह रमजान का एहतराम किया जाए। तो मेरे मुहतरम, मेरे नौजवानों, माह रमजान का एहतराम क्या है? आज जब हम लोगों को देखते हैं बाहर, लगता है मौला क्या बताए मुसलमान है। कोई चौराहे पे बैठ के ताश खेलता है, कोई चौराहे पे बैठ कर सिगरेट पीता है, कोई चौराहे पे तम्बाकू राशि खा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये माह रमजान का एहतराम है, ये माह रमजान का कदर है। मेरे नौजवानों, आज आलम ये है माह रमजान की कदर की जाए, माह रमजान में रोजा रखा जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अगर किसी उद्र शरई की वजह से आप रोजा नहीं रख पाते हैं, कोई आपके पास बीमारी लाहक है, इसी वजह से आप रोजा नहीं रख पाते हैं, आप अगर खाना चाहते हैं ऐसे खुले आम में न खाइए, सरे आम ना खाइए, बल्कि अपने घर के अंदर छुप के खा लीजिए, किसी को ये पता ना चले कि सच रोजादार है कि नहीं है। मेरे मुहतरम, मेरे नौजवान, माह रमजान का एहतराम है। आप ये ना कहो मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास वो बीमारी है, इस वजह से मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ, दवा नहीं खा पाऊंगा तो मेरा मत और बढ़ जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों,
آپ پر کوئی عذر سر ایسا ہو کہ آپ نہیں رکھ سکتے مجبور ہیں تو میرے بزرگوں میرے نوجوان آپ سر عام کسی کے سامنے کھانا نہ کھاؤ سر عام حقہ بھی نہ پیو سر عام ہوٹل پہ بیٹھ کر کے تاش سکتا نہ کھیلو یہ تاش کھیلنا بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی ہے ماہ رمضان میں گندے گانے نہ سنے جائیں میرے بزرگوں میرے نوجوان میرے ماں بہنوں ماہ رمضان شریف کا یہ احترام ہے کھلے عام سگریٹ نہ پیا جائے کھلے عام بازار میں گھوم کر کے سر عام ہوٹل پہ نہ کھایا جائے میرے بزرگوں میرے نوجوانوں کا تم مسلمان ہو آپ سوچو کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے مسلمانوں کے لیے آتا ہے مسلمان اس کا احترام کرے اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہو تم اپنے گھر میں چھپ کے کھانا کھاؤ اپنے گھر میں چھپا کے کھانا کھاؤ کسی کو معلوم نہ ہو یہ ماہ رمضان کا احترام ہے اس ماہ رمضان میں روزہ رکھو اور تراویح پڑھو اور 5 وقت کی نمازیں جو نہیں پڑھتے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو میرے بزرگوں میرے نوجوانوں اللہ رب العالمین اس مہینے کی اتنی اہمیت اتنی فضیلت رکھی ہے کہ اگر اس مہینے کا قدر احترام کر لیتا ہے پروردگار عالم اس کے احترام میں سب اس کی بخشش کر دیتا ہے اسے وہ بخش دیتا ہے بزرگوں میرے نوجوانوں میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا ہم آپ مسلمان ہیں نا ہم آپ مسلمان ہیں ایک غیر مسلم تھا ایک غیر مسلم شخص تھا اپنے بچے کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا بازاروں میں ٹہل رہا تھا اس کے غیر مسلم کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا اس کا بچہ تھا تو بازار میں کچھ چیز کھانے لگا رمضان شریف کا مہینہ لگا ہوا تھا بازار میں ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گھوم رہا تھا رمضان شریف کے مہینے میں بازار میں کچھ کھانے لگا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے ایک غیر مسلم ہے میرے مسلمان نہیں ہے باپ کیا کہتا ہے اے بیٹے ماہ رمضان کا احترام کرو ماہ رمضان کا مہینہ ہے بڑا ہی رحمت کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اس ماہ رمضان میں مسلمان سر عام نہیں کھاتے ہیں تم سر عام نہ کھاؤ ماہ رمضان کا احترام کرو میرے بزرگوں میرے نوجوانوں اس باپ نے جب دنیا سے گیا ہے اور جب اس کا بیٹا کھایا تو اپنے باپ کو ڈانٹا بیٹے کو ڈانٹا ڈانٹ کر کے سمجھایا کہ بیٹے ماہ رمضان کا احترام کیا کرو میرے بزرگوں میرے نوجوانوں جب وہ شخص وہ غیر مسلم جب دنیا سے انتقال کر گیا ہے اس کو کسی سے خواب میں دیکھا ہے دیکھنے کے بعد اسے دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اللہ اس سے بخش دیتا ہے لوگ اس سوال کرتے ہیں جو کہ غیر مسلم تھا تو جنت میں کیسے آیا وہ شخص کہتا ہے پروردگار عالم نے مجھے ماہ رمضان کے احترام میں شرط ماہ رمضان کے احترام میں شرط بسا جو میرے نوجوان اگر ایک غیر مسلم ماہ رمضان کا احترام کر لے پروردگار عالم اسے بخش دے یار ہم تو نبی کے ماننے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ماہ رمضان کے احترام کرنے والے مسلمان ہو کر نبی کی امت پیدا ہو کر کے اگر ہم اس ماہ رمضان کا احترام کریں گے ضرور پروردگار عالم پھر گناہوں کو بخش دے گا پھر خطاؤں کو بخش دے گا اسی ماہ رمضان کے سب کے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش کر کے مجھے نیکی عطا فرمائے اسی لیے بزرگوں میرے نوجوانوں میری ماں بہنوں ماہ رمضان کا احترام کرنا روزے رکھنا اور نمازوں کی پابندیاں کرنا نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو عورت کے لیے بھی 20 رکعت جو تراویح ہو اس کے لیے سنت مقدہ تراویح اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعت نماز جو ہے وہ بھی عورتوں کو جس طرح سے مردوں کی ضروری ہے اس طرح عورتوں کی ضرورت ہے وہ بھی تو نماز پابندی کرے اگر انہیں کے پاس زیادہ علم نہیں ہے زیادہ قرآن کی صورتوں کی یاد نہیں کیے ہیں اگر جس سے ایک سورہ بھی بنتی ہے جس سے ایک سورہ بھی قرآن کی بنتی ہے تو پوری نماز اسی سورہ پہ ادا کر سکتا ہے وہ ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھو اس کی نماز ہو جائے گی ماں بہنوں تو ایسا زبردستی دین میں نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں سب کام آسان ہے اگر آپ ایک آیت بھی جانتے ہیں ایک آیت پڑھ کر کے تمام 20 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں پھر عورتیں بہت کم پڑھی لکھی لوگ ہوتی ہیں اگر انہیں ایک ہی آیت بھی یاد ہے پڑھ سکتی ہیں اگر تمہیں ایک بھی آیت نہیں یاد ہے 20 رکعت نام کا عدد پورا کر کے تم تسبیح پورا کر لینا اور تم رکعت پورا کر لینا تمہاری نماز سے اللہ تعالی معاف فرماتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا کیونکہ پروردگار عالم بندے کے دل کے اندر اپنی محبت دیکھتا ہے علم نہیں دیکھتا محبت دیکھتا ہے
علم تو دیکھتا ہے میرے بندے کے پاس کتنی ہے، وہ محبت دیکھتا ہے کہ اگر میرے بندے کے دل کے اندر محبت ہے، جو اس کے دل میں ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا لے کے حاضر ہے۔ جو دیکھ رہا ہے وہ دلوں کے راز کو دیکھتا ہے، تو چہرہ نہیں دیکھتا ہے گورا ہے کہ کالا ہے، دل دیکھتا ہے۔ اگر تم سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے، کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے، پھر بھی تم نمازیں پڑھ سکتے ہو اور نماز پڑھ کے سکتے رہنا، اللہ رب العالمین تمہارے اس محبت کے صدقے تمہارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ اور انسان کی زندگی کا اگر ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا میرے محترم، تو جان لو کہ تمہاری نجات کی ہے۔ علامہ ڈاکٹر کمال کیا فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تمہارے زندگی کا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، تمہارے زندگی کے ہزار سجدے مقبول کر لیے جائیں گے، ایک سجدے کے بدلے میں۔ تمہاری ایک سجدے کی آسانی ہے، تم نے زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے نمازیں اللہ کو پسند نہیں آئی، لیکن زندگی کا اگر ایک سجدہ بھی اس کے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو گیا، تمہاری ایک سجدے کے بدلے میں زندگی کے تمام سجدے مقبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں میرے بزرگوں میری نوجوان میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل کے اندر اپنی محبت دیکھتا ہے، اپنی محبت دیکھتا ہے۔ اور محبت کیا ہے میرے محترم، جب نماز کا وقت ہو نماز کے لیے حاضر ہو جائے، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لو، گناہوں سے بچتے رہو، محبت ہے میرے محترم۔ اب سوچو گے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، میرے بزرگوں میرے نوجوان میں آپ کو محبت کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں، محبت کیسی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، اس بات کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کے پاس کم علم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں مجھے زیادہ پڑھا لکھا نہیں، میں کیسی نماز پڑھوں، کیا کروں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دل بندے کے اندر محبت دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر ایک شخص کو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے اللہ کے بارگاہ میں کیا عرض پیش کرتا ہے، اے پروردگار، اگر تو مجھے ایک بار دکھائی دے دے، اگر تجھے میں ایک بار دیکھ لوں، پروردگار عالم میں تجھے نہلاتا، میں تجھے دھلاتا، میں تجھے کنگھی بھی کرتا۔ اتنی ایسی حالات بک رہا تھا، ایسے الفاظ بول رہا تھا، اپنی محبت کو اللہ کی بارگاہ میں اظہار اس طرح سے کر رہا تھا، اے پروردگار عالم تو مجھے ایک بار اگر نظر آ جاتا، میں تجھے نہلاتا، میں تجھے دھلاتا، میں تجھے کھانا کھلاتا، میں تیری کنگھیاں بھی کرتا، میں تجھے سنوارتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے یہ مشرکانہ الفاظ بول رہا ہے، کہ کیسی باتیں بول رہا ہے۔ آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور اس شخص کو ایک چھری مارتے ہیں، اس نے بند کر دیا، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کر رہا تھا بند کر دیا ہے، اور کیا کہتا ہے، پروردگارا میں تجھے ایک بار یاد کیا، تجھے گندا کھانا پڑا ہے، مجھے تجھے یاد کیا، مجھے یہ سزا ملی ہے۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرتے جاتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہنچتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ تمام ساری باتیں ہوتی ہیں، جب اس بندے کے بارے میں ذکر آتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ بتا، جو میرا ایک بندہ مجھ سے محبت کر رہا تھا، اپنی محبت کی اظہار کر رہا تھا، ایسی ایسی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تجھے سے کیوں مارا، تجھے کیوں ڈانٹا اسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار تو تیری شان میں ایسے الفاظ بول رہا تھا کہ مولا اگر اللہ رب العالمین مجھے دکھ جائے تو اسے نہلاتا، کپڑا پہناتا، اسے کنگھیاں کرتا، اسے بہترین خوشبو لگاتا، ایسے الفاظ بول رہا تھا۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ غلط باتیں بول رہا ہے، اللہ کے سامنے آپ کے سامنے غلط باتیں بول رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ڈانٹا اور مارا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، موسیٰ اے موسیٰ میرے اس بندے کے اندر جتنا علم تھا، اس علم کے انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے اندر زیادہ علم نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جتنا اس کے پاس علم تھا اس علم کے حساب سے مجھ سے بات کرتا تھا، اور بات کرنا اس کو مجھے بڑا محبوب تھا، بڑا پس پیارا تھا، بڑا پسند تھا اس کی بات کرنا۔ میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے
اے موسیٰ میں اپنے بندے کے دل کے اندر میں علم نہیں دیکھتا ہوں، اس کے پاس علم زیادہ ہے کہ کم ہے، میں اپنے بندے کے دل کے اندر کی محبت دیکھتا ہوں، اس کے دل کے اندر محبت کتنی ہے، جتنی اس کے اندر محبت، جتنی اس کے اندر علم تھی، اس کی علم کے انداز سے بات کرنا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میری نوجوانوں، تمہارے پاس علم نہ ہو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، جو علم تمہارے پاس ہے وہی علم لے کے حاضر ہو جاؤ، وہی علم لے کے سردار ریز ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، بل گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل کے اندر علم نہیں دیکھتا، محبت دیکھتا ہے۔ علم تو بہت ہے، آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، کبھی چوراہے میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، انہیں سجدہ کی توفیق نہیں ملتی ہے میرے مسلمان نوجوانوں، لیکن ایک ظاہر انسان ہوتا ہے، ایک کم پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، ایک بزرگ سیان ہوتے ہیں، انہیں دیکھو مسجد میں دوڑتے چلے آتے ہیں، صبح شام گھر میں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا مجھے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ سے تو اپنی عبادتیں لے لے۔ اللہ رب العالمین جس بندے سے چاہتا ہے اس کا کام لیتا ہے، سب سے نہیں لیتا ہے۔ اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسی کو اپنے بارگاہ سے جھکواتا ہے، سب سے نہیں جھکواتا ہے۔ اگر سب سے جھکواتا ہے تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی لیے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل کے اندر اپنی محبت دیکھتا ہے، علم کم ہو یا زیادہ یہ نہیں دیکھتا بلکہ محبت دیکھتا ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر بخشش ہونا ہوتا میرے محترم جان اللہ کی بارگاہ میں، علم کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ اگر علم کی بنیاد پر بخشش ہونا ہوتا، ابلیس کو کتنا بڑا علم تھا، بہت بڑا اس کے پاس علم تھا، اتنی عبادتیں کیا تھا، صرف ایک سجدے کا سوال تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اللہ چاہتا معاف کر، اس کے پاس بہت علم تھی، اللہ چاہتا معاف کر دیتا، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ میری بارگاہ میں علم کی حیثیت کچھ نہیں ہے، عمل کی بنیاد ہے۔ میری بارگاہ میں عمل کی حیثیت ہے۔ اگر تمہارے پاس علم بہت کچھ ہے، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بارگاہ میں عمل کی پہچان ہے، میری بارگاہ میں بندے کی پہچان عمل سے ہے، بندے کی پہچان اس کی محبت سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں، تمہارے اندر علم کم ہو لیکن اللہ کے بارگاہ میں تمہارے دل کی محبت ذات تمہارے دل میں ہو، وہی لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اور محبت ثابت کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ کے راہ میں جھک جائے، جب جھکتا نظر آئے، جب فرض واجبات کی پابندی کرتا نظر آئے، تب سمجھ میں آتا ہے بندے کے دل کے اندر خدا کی محبت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر خدا کی محبت ہے۔ اگر جھکتا نظر نہ آتا ہو، علم بہت رکھتا ہو، کرتا پاجامہ خوب لمبا پہنتا ہو، خوب لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حاضر نظر آتا ہے، سنی نظر آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد علم زیادہ ہے۔ اگر محبت ہوتی تو مسجد کی طرف جاتا، آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، آج محلے کے بچے آج اس طرح سے ویران نہ ہوتے، بے علم نہ ہوتے، بلکہ اس کے لیے سوچتا ہو ایسا کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میری نوجوانوں، آج اللہ کی بارگاہ میں علم سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے، اور اپنے سماج اور معاشرے کو دین کے راستے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ صرف علم سے کام نہیں چلے گا میرے محترم، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل پہ ڈھل جائیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا پروردگارہ ہم سب کو علم کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ مولا پروردگارہ ہم سب کو اس محفل پاک کے صدقے میں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق، ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق۔ مولا پروردگارہ ہم سب سے وہ کام دے جس سے وہ راضی کا محبوب راضی ہو۔ پروردگارہ ان سب کاموں سے ہم کو بچائے جو اس کی محبوب کے ناراضی کا سبب ہو۔ پروردگارہ کے بارے میں مولا ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ ہے اسلام کا شروع پر قائم دائم، جب ہم سب کا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ پڑھیں درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس موتیوں سے بولنا ہے، موتیوں سے بس پڑھنا ہے، بس تعظیمی کے لیے السلام علیکم۔
ذات کے سرکار تصریف لاؤ ذات کے سرکار تصریف لاؤ شہنشاہ اقرار تصریف لاؤ شہنشاہ اقرار تشریف لائے رسولوں کے سردار تشریف لائے رسولوں کے سردار تشریف لائے دو عالم کے مختار تشریف لائے دو عالم کے مختار تشریف لائے زمین کو بھی عزت ہو عرش اولا کی زمین کو بھی عزت ہو عرش اولا کی دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی کھڑے مالک وہی تقلید ادب کھڑے مالک وہی تقلید ادب یہ خوش جس سے روح رسول رب کے خوش جس سے روح رسول رب نکل جائے محفل سے جو بے ادب نکل جائے محفل سے جو بے ادب ارے اٹھو تاکہ آخر میں محبوب رب اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب خواجہ محمد بصیرا نذیرا خواجہ محمد بصیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پر ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوان بن جاؤ سلطان دی
بس میں دیوان بن جاؤ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاج دار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا جنت عرش اللہ الصلاة والسلام علیک یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم